अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। दिखाई ये देता है कि अपोजिशन जारहाना हिकमत अमली से दफाई तरीक़ाकार पर जो है वो आ गई है और हालात और वाक़यात के मुताबिक जिस तरीके से सूरत हाल पैदा होती है उस तरीके से रद्द-ए-अमल का जो है वो इजहार किया जा रहा है। जो एक सोच लेकर चली थी और पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना था और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी एहतजाजी तहरीक और फिर धरने का फ़ैसला हुआ था जिसके नतीजे में हुकूमत जो है उसको गिराया जाना मकसूद था, ना तो इस सारी सूरत हाल में वो हो सका और उसके बाद इन्हिसार जो है वो आ गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब में और मरकज़ में लाई जाए। अब ये एक तकसीम शुदा अपोजिशन है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है और जहाँ पर अब पीडीएम जो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ ही है उनका मौक़िफ़ ये है कि एहतजाज जो है वो किया जाए और उसके साथ साथ जो है आगे बढ़ा जाए। लेकिन दिखाई ये दे रहा है और कल का जो पीडीएम का इजलास था उसके अंदर भी से जो कुछ निकल कर बाहर आया है वो इसी अमर की अक्कासी कर रहा है कि अब हिकमत अमली के अंदर वो तेज़ी और वो तुंदी जो है वो नहीं है और उसका नतीजा ये है कि हुकूमत जो है वो इत्मीनान से है और अब वो ये बात बड़े सुकून के साथ कह रहे हैं कि इलेक्शंस का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसको हर कीमत पर पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। हुकूमत अपोजिशन के इस तकसीम शुदा रवैये से तक़वियत हासिल कर रही है और उसका नतीजा ये है कि असल जो इश्यूज़ हैं जो बुनियादी तौर पर बराह रास्त जिससे अवाम मुतासिर होते हैं ना वो उजागर हो पा रहे हैं और ना ही उनको लेकर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस काबिल हो पाई हैं कि उसको एक एहतजाज के अंदर जो है वो तब्दील किया जा सके। यकीनन बहुत से और भी पहलू हैं जो हालात और वाक़यात पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली तो होना चाहिए। वो हिकमत अमली जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है और यही एडहॉकिज़म है जो बस चल रहा है और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में हुकूमत अपनी तमाम तर परेशानियों से दूर होते हुए दिखाई ये दे रहा है कि 2023 तक जैसे है जिस तरह है कि बुनियाद पर काम चलेगा और उसके बाद क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक अहमद ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़ी मतवाज़न गुफ्तगू करती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीडीएम के। मलक अहमद ख़ान साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब और मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। आप शाकी क्यों हैं? आप क्यों समझते हैं कि इसमें आपके लिए जाल है या ट्रैप है? ये भी कहा जा रहा है कि आपसे राब्ते भी हुए हैं और आपको मरकज़ में वज़ारत उज़्मा और पंजाब की सतह पर वज़ारत आला का बात की गई है। जी नदीम साहब का बहुत शुक्रिया। देखिए बुनियादी तौर पे मैं तो इस पूरी बात से ही थोड़ा इस पे मैं मोतरज़ हूँ। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा क्लियर कट एक पोजीशन है और वो ये है कि हम एज अ पार्टी ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस थे ये एक इलेक्टोरल फ्रॉड का नतीजा था जिसके नतीजे में ये हुकूमत कायम हुई। देर बदेर हमें ये एहसास हुआ कि मौलाना का मौक़िफ़ जो कि इलेक्शन के टाइम पे हुकूमत के साथ ये इन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करके पार्लियामेंट में जाके बैठने का था, कोई भी रीज़न्स हों, वो एक गलत फैसला था और वो दुरुस्त बात ये थी उस वक़्त अगर मौलाना की तजवीज़ को माना जाता। पीडीएम का क़याम बुनियादी तौर पे इस मकसद के लिए था कि हम इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाना चाहते हैं जिसमें वो तमाम अदारे, वो भले से कोई अस्करी अदारे हैं या वो हम समझते हैं कि कहीं पार्लियामेंट की कोई अपनी कमी है और उसने अपनी स्पेस छोड़ी है, कहीं एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी को इनक्रोच करती है या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को इनक्रोच करती है। लार्जली जो भी लोग अपने आईनी हदूद से बाहर काम करते हैं
ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ایک جینوئن پروگریسو موومنٹ ہونی چاہیے. اس کے کانسیکوینس میں اگر فالو آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹوٹتی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز جو پوزیشن ہے ہمیں ایک اپنی پوزیشن لے کر آگے چلنا چاہیے. اب جب وہ معاملہ اکٹھا ہوا اور اس میں کیونکہ مختلف الخیال پولیٹیکل پارٹیز تھیں, رائٹلی سو, پیپلز پارٹی کا حق ہے کیوں اپنی گورنمنٹ کو ایسے چھوڑیں وہ, اور پھر اگر ان کا یہ خیال تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے تو یہ قابل بحث باتیں تھیں, لیکن سم ہو وہ سفر آگے نہ چل سکا اور اس میں کچھ راستے جدا ہوئے. ابھی پی ڈی ایم کے جو کل کا اجلاس ہے اس کی جو میرے تک خبر آئی ہے اس میں اس بات کی تو بالکل تردید کرتا ہوں. میرے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں ایسے روابط ہیں جس میں کسی نو کانفیڈنس موو کی بات کی جا رہی ہے. اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے جی. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مولانا نے کل بڑی کلیئر کٹ پوزیشن آپ کے سامنے رکھی جس میں انہوں نے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم یہ بتایا کہ اس کی جو ایک رابطہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس کب ہوگا اور پھر کراچی سے جلسوں کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑی ریلی ہوگی اور موومنٹ ہوگی اور اس کو پھر فردر آگے اس گورنمنٹ کے خلاف خارجی اور داخلی میں ملک صاحب آتا ہوں کیونکہ یہ جو صورتحال ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیوں اس پہ قائم ہیں اور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آنی چاہیے, اور آپ کو کیوں یہ اعتماد ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی, حالانکہ سینٹ کے انتخابات کا بھی آپ کو تجربہ ہے, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کا مرحلے کا بھی آپ کو تجربہ ہے, یہاں پہ اور بہت سے فیکٹرز ایسی صورتحال میں کاؤنٹ کرتے ہیں, تو پھر بلاول بھٹو صاحب کا اصرار جو ہے وہ اس بات پر کیوں ہے اور کیوں ان کو یہ اعتماد ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ ڈسکس کروں گی کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم, اس وقت جو بچی پی ڈی ایم ہے, یہ دو میجر جماعتیں ہیں بالخصوص جے یو آئی اور نون, ہمارے ڈفرینسز کیا تھے؟ ڈفرینسز یہ تھے کہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم استعفوں کی طرف جائیں اور ہم پریسپیٹیٹ کریں نئے الیکشنز. ہمارا یہ موقف تھا کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم استعفے بھی دیں اور نئے الیکشنز بھی سپوزنگ کال ہو, کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اور وہ ہمارا جو ڈر تھا وہ اس وقت وہ ریئلائز ہو رہا ہے. آج ایک یہ نیا کھلونا لے کے آ گئے ہیں پی ٹی آئی والے, جس کو یہ کہتے ہیں ای وی ایم, اور یہ ای وی ایم کی رٹ انہوں نے اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ یہ اگلے الیکشنز بھی چوری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی وہ چینجز لے کے آئے ہیں, جو میجر چینجز لے کے آئے ہیں, وہ چینجز ایسے ہیں کہ جو بالکل آپ کے الیکشن کا سسٹم کا ڈھانچہ ہی بگاڑ کر کے رکھ لیں گے. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. نہ صرف ای وی ایم بلکہ اوورسیز پاکستانیز کو آپ کیسے اندراج کرائیں گے, ان کے معاملے ابھی طے نہیں ہوئے ہیں. اس کے جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں بنیادی چینجز انہوں نے کیے ہیں جو بالکل آئین کے کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن سے اختیارات انہوں نے ووٹر لسٹ کے لے کر نادرا کو دے دیے, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو 4-5 وہ چینجز لے کے آئے ہیں اور زبردستی وہ چینجز لے کے آئے ہیں, اور اس وقت انفارچونیٹلی پی ڈی ایم ایک دھیمی آواز بن کر رہ گئی ہے, کیونکہ ایک پیپلز پارٹی آپ کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اپوزیشن کی, اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوتی ہے آپ کے پی ڈی ایم میں, تو آپ کے یہ جو احتجاج ہیں, آپ کی یہ جو حکمت عملی ہے, اس میں وہ جان نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ تھی, جو نفیسہ شاہ صاحبہ پارٹی کے ساتھ جی. تھی. نفیسہ شاہ صاحبہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ واپس اس لیے آؤں گا کہ میرا سوال وہیں پر ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اب نفیسہ شاہ صاحبہ ذرا اس چیز کا جو میں نے آپ سے سوال بیسیکلی پوچھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو کیوں اتنا یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور وہ مرکز و صوبے میں لانا چاہتے ہیں, حالانکہ حالیہ ماضی کے تلخ تجربات بھی ہیں اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے جب وہ صورتحال نہ ہو تو پھر کون کہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یقین کی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ حکمت عملی ضرور ہے, اور ایسی حکمت عملی ہے جو جمہوری ہے, جو آئینی ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو کچھ ہی ماہ کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈنڈے بردار فورس لے کے آ گئے اور انہوں نے کیپٹل میں چڑھائی کر دی. انہوں نے پی ٹی وی پر چڑھائی کر دی, انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی بے حرمتی کی, انہوں نے پارلیمنٹ کی بھی بے حرمتی کی. اور اس وقت بچانے والی اس حکومت کو, ان کو یاد ہوگا ملک احمد صاحب کو, وہ پیپلز پارٹی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ اگر لشکر بردار لوگ آ کے ڈھوس سے اور صرف اپنے شیئر طاقت سے اور بلیک میل سے ایک الیکٹڈ حکومت کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جمہوریت کے لیے اچھی روایت نہیں ہے. آج بھی ہم اسی پرنسپل پر قائم ہیں, لیکن اگر نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے تو وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے, وہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو تو اچھا ہوگا کہ اس وقت ایسی رژیم آئے, ایسے وزیر اعظم آئیں جس کے تحت آپ کچھ تو قدریں ان کی ہوں گی جمہوری, اور اس کے تحت پھر اگلے الیکشن آئیں. اب اس وقت کیا گارنٹی ہے کہ اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ میں نفیسہ شاہ صاحبہ آتا ہوں, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم قائم ہیں. اب اس میں حافظ حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, سیکنڈ دوسری بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی جو کہ ہے اس وقت, تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ محض نون لیگ ہے, تو آپ کا احتجاج بھی وہ شاید اتنا مؤثر نہ ہو پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی دکھائی ایسے دیتا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا, وہ جو کنیکٹ عوام کا ہونا چاہیے وہ شاید اس طریقے سے نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی, پہلے بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو صرف تعبیر کرنا ایک ہی پارٹی سے ہے کہ آپ پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نام ہے پی ایم ایل این کا, ہاں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لارجسٹ پارٹی, بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حصہ تھی اور اے این پی بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی, اس وقت تو ہم کہتے تھے کہ پی ڈی ایم مجموعہ ہے 10 پارٹیوں کی. لیکن جب یہ 2 پارٹیاں چلی گئی, ابھی ہم کہتے ہیں 8 پارٹیوں کو شمار نہیں کرتے ہیں, گنتی میں نہیں لاتے ہیں, ایک پارٹی سے تعبیر کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنی بھی 8 سیاسی پارٹیاں, وہ پارلیمانی سٹرینگتھ کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے نا کہ اگر پارلیمنٹ میں سٹرینگتھ ہے تو وہ زیادہ مؤثر قوت ہے, اور وہ شاید زیادہ مؤثر ہو بھی سکتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں اسٹریٹ پار میں. دیکھیے, جو پارلیمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں, جس پارلیمنٹ کی, یہ پارلیمنٹ تو ایک اقلیتی پارٹی کی پارلیمنٹ ہے جو پارلیمنٹ پر بھی مسلط کیا گیا ہے اور حکومت پر بھی. جن پارٹیوں کے سہارے پہ یا ڈنڈے کے سہارے پہ یہ حکومت کڑی ہے, آپ ان پارٹیوں کو گن لیں, وہ کیسی پارٹیاں ہیں. الیکٹیبل آپ کے سامنے, باپ پارٹی, جی ڈی اے آپ کے سامنے, پی ایم ایل کیو, ایم کیو ایم, یہ ساری ٹنگا پارٹیاں نہیں ہیں. کسی کے 4, کسی کے 6, کسی کے 7, کسی کے پتہ نہیں کتنے, ان سے مل کے ان کی حکومت بنائی گئی ہے. اب ان بیساکھیوں پہ سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کی پشت پناہی پہ یہ حکومت کڑی ہے. اگر وہ غیر جمہوری قوتیں ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں, یہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے, یہ آپ کی جو موجودہ سسٹم ہے یا موجودہ حکومت ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر یہ تمام پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کی حصہ ہوتی, آج رزلٹ کچھ اور ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی کے جانے سے پی ڈی ایم میں وہ تسلسل, وہ تیزی نہیں رہی جو پہلے تھی. لیکن ایک چیز پی ڈی ایم نے ایک قوم کو ایک نعرہ, ایک موقف, ایک بیانیہ دے دیا. آپ پورے پاکستان میں جا کے پوچھئے, جو بھی جمہوری سسٹم پر یقین رکھتے ہیں, آئین پر اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ, وہ یہی کہیں گے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہیں ہے, اس ملک میں آئین کی عملداری نہیں ہے, اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے یہ عوام کی مینڈیٹ سے نہیں ہے, یہ مسلط ہے. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اسلام آباد کی حکومت نہیں ہے, بلکہ اسلام آباد میں اور پورے ملک میں پنڈی کی حکومت ہے. ایک آپ کا تاثر ہے, کیونکہ اگر آپ کے اندر کوئی جان ہوتی تو وہ جان کل دکھائی دیتی. حمداللہ صاحب, وہ اس سے پہلے بھی دکھائی دیتی. میں بات کر لوں, یہ بات آپ کی صحیح ہے
کہ ہم مطلب خالی بات کرنے سے تو چیزیں نہیں ہوتی نا. میں بات کر لوں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور نہیں کیا, یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جہاں تک قوم کو ایک بیانیہ دینا ہے, ایک شعور دینا ہے, ایک آگاہی دینا ہے, اس میں PDM میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں. آپ جب 29 کو کراچی جائیں گے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیانیے کے پیچھے جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اور وہ جو صورتحال تھی وہ تھی. اس میں ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو ساری اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ مفادات کے یرغمال پالیٹکس ہو رہی ہے. اگر یہ تقاضوں کے مطابق ہوتی تو پھر عوام جو ہیں اس کے اندر میٹر کرتے, ان کے جو ایشوز ہیں وہ میٹر کرتے, ایک کنیکٹیویٹی لانے کی کوشش جو ہے وہ ہوتی, وہ تو دکھائی نہیں دے رہی ہے. آپ کے اندر اس وقت مسلم لیگ نون اپنے اندرونی ایک اختلافات کا شکار ہے, آپ کی سینئر لیڈرشپ کے اندر اختلافات ہیں. جی ندیم صاحب دیکھیں, اس میں ایک آپ کی جو یہ آبزرویشن ہے کہ جو جمہوری ایک تقاضا کہ کس طریقے سے آپ نے وہ جان اپوزیشن میں ہو اور وہ ایک احتجاجی رنگ اختیار کرے اور ایک تحریکی رنگ اختیار کرے. اچھا, اس کی جو بڑی واضح صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اس طرح کی سوسائٹی میں جب آپ کی ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ اتنی پولرائزڈ ہوتی ہے تو پھر میرا جو ہارڈ کور ساتھی میرے ساتھ ہے, میری جماعت کے ساتھ نظریاتی اعتبار سے وابستہ ہے, یا جس کی ہمدردیاں ایٹ لیسٹ میری جماعت کے ساتھ ہیں, یا وہ فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا JUIF کے ساتھ ہیں, تو وہ دے اسٹک ٹو دیئر پوزیشنز کے جو ان کی پارٹی پوزیشنز ہیں وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ویسے جاتی. اچھا, اس میں کہ کیا ود ان دا پارٹیز کوئی ایسی صورت ہے کہ ایک بڑی اگریسو پوزیشن پہ ہیں, جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مزاحمتی بیانیہ ہے یا مفاہمتی بیانیہ ہے. تو میرا ماننا یہ ہے جی کہ اگر اس کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ مقصد تو یہ ہے کہ جو سویلین گورنمنٹس ہیں دے شوڈ آکوپائی مور ٹرف. جہاں تک بات ہے کہ ووٹ کی عزت دو, تو ووٹ کی سینکٹی جس اعتبار سے ہونی چاہیے اس پہ کوئی شب خون نہ مارے جائیں, ان میں کوئی ایسے مینز نہ استعمال کیے جائیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. جیسے نفیسہ بھی کہہ رہی تھیں کہ لشکر بند جتھے نہ آ جائیں, اور وہ بالکل درست بات ہے. اگر وہ بات کل ہم PTI کے لیے کہتے تھے تو اس میں میری تو بڑی واضح سوچ ہے اور وہ آج بھی یہی ہے. اچھا, اس طرح اگر آپ ایک ریلنگ کو اور ایک پولیٹیکل پوزیشننگ کو کہ آپ ایک جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں درست فرما رہے ہیں کہ ملک کے طول و عرض کے اندر یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ اس گورنمنٹ کو سب کا ایک بڑا تاثر ہے کہ یہ رادر الیکٹڈ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ تاثر بہت اسٹرانگ ہے. ہم حلقوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, سارا دن باہر پھرتے ہیں. ایک بے چینی, ایک اضطراب, ایک معاشی. ملک صاحب مجھے ذرا بریک لینا پڑ رہا ہے, میں بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ حلقوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر بھی بہت بے چینی ہے, لوگ تھک رہے ہیں. وہ جو ایک سائیڈ کا مزاحمتی رویہ ہے اس کے اوپر وہ شاکی بھی ہیں, اور ایک بڑی مختلف سی سوچ جو ہے وہ بھی اجاگر ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دسمبر تک کا جو ٹائم ہے مسلم لیگ نواز جو ہے اپنے وجود کو اسی طریقے سے قائم رکھ پائے گی؟ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ مقصد سب کا ایک ہے. مقصد یہ ہے جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رائٹ پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پاتھ, یعنی صحیح جمہوری انداز میں اور جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے اس کے مطابق, اور سویلین بالادستی کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے آگے جو بھی بات ہوگی. اب اس میں طریقہ کار کی بات ہے کہ میں کیسے سمجھتا ہوں کہ یہ اچیو کرنا چاہیے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیسے ہونا ہے, اور اگر میری کوئی ایڈوائس ہو کہ میں کہیں پہ دے سکوں اور کہہ سکوں, تو اوبیسلی کہ میں اور آپ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے یہ الفاظ کی بنیاد پہ تشکیل دیا گیا معاشرہ. یعنی آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو دیٹ از اگین اے کمبینیشن آف ورڈز. آپ نے اگر کوئی اپنے لیے ضابطہ کار مقرر کیا, یعنی آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں جتنے نیشن اسٹیٹس ہیں وہ سب آئین کی اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر قائم ہیں.
آج کے معاشرے میں آپ نے اپنے لیے کچھ ایسی حدود طے کر دی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے تو آبویسلی ایک پاتھ ہے، وہ ڈائلاگ کا پاتھ ہے. آپ کنونس کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں اور یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آ گیا کہ یہ مفاہمت کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. اب اس میں نفیسہ شاہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق حکومت کو کوئی خدشات نہیں ہے، وہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور ویسے کرنی بھی چاہیے، اور انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر ہوں گے. لیکن ان انتخابات سے پہلے جن خدشات کا آپ اظہار کر رہی ہیں اس کا طریقہ کار تو پھر پارلیمنٹ سے ہو کے گزرتا ہے. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو اسپیکر کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی کوئی بات سنی جائے گی اور کوئی بیٹرمنٹ آ سکتی ہے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. انٹرنلی ان کی آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کی جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ان کی اپنی پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہو پا رہی. جہانگیر ترین گروپ جو ان کے میجر ATM ایٹ لارج تھے وہ بیچارے، ان کا کیا انہوں نے حال کیا ہے. اس کے گروپ کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے. ان کے پاس کافی لوگ ہیں. تو یہ کہنا کہ حکومت کمفرٹیبل ہے، حکومت بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ اپوزیشن کمزور ہے یا اپوزیشن وقتی طور پر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اتنے یونائٹڈ نہ ہوں یا اتنے ایکسپریسو نہ ہوں جتنا ہمیں اس وقت ہونا چاہیے. لیکن ایسے ایشوز ہیں جس پہ اپوزیشن کٹھے ہو سکتی ہے اور میں سمجھتی ہوں ہوگی. اور میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، جس کا ذکر PDM نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر ہمارے چیئرمین نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر ہر سیاسی جماعت، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا سروائیول کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشنز میں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. اور اس وقت جو اصلاحات کے نام پر انہوں نے ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ایک بار پھر عوام کے ووٹ کو، اور ایک سرکس مچایا ہوا ہے EVM کے نام پر، یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس ملک کی سیاسی استحکام کو اور آنے والا الیکشنز کو بھی. اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہوگا اپوزیشن کا یا انفیکٹ ان کے الائز بھی جو کٹھے اس ایشو پر نہ ہوں گے. ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور کٹھے ہوں گے. اور یہ اگر انہوں نے اپنے سمت درست نہیں کیا الیکشن کے حوالے سے اور ریفارمز کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا، تو اس میں اندر ہی ایک جو سیاسی استحکام کو ایک تھریٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں یقیناً اپوزیشن جو ہے ہوگا. کر سکتی ہے. جی نفیسہ شاہ صاحبہ میں آتا ہوں، بھی اس پہ ہو سکتا ہے. اب اس میں نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک بڑی پازیٹیو بات کی ہے حمداللہ صاحب، اور وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کامن گراؤنڈ بن سکتا ہے PDM اور پیپلز پارٹی کی دوبارہ اشتراک کے حوالے سے؟ دیکھیے، میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں میں جتنی بھی مشترکات ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ تو آلریڈی اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہا ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اپوزیشن کی جماعتیں ادا کر رہی ہے، خواہ وہ PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، جتنی بھی ہو. اب آئیے PDM کی پلیٹ فارم سے جب سے پیپلز پارٹی گئی ہے، اگر ان کا یہی ہے کہ 1 2 3 کامن ایسے نکتے ہو سکتے ہیں جس پر ہم PDM کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی واپس PDM کا ایسا بن کے، تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی یہ خواہش رکھتی ہے کہ ہم PDM کی پلیٹ فارم سے ان نکات پر اکٹھے جا سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی رجوع کر سکتی ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. نہیں، وہ رجوع کرنے کی آپ کی شرائط بڑی نہیں، وہ بات جب آئے گی اس وقت پھر دیکھ لیں گے کہ کیا شرائط ہے، کیا شرائط نہیں ہے. لیکن جو ماضی میں ہوا، جو PDM کی پلیٹ فارم سے فیصلہ
فیصلے ہوئے، اس کے بعد سینٹ الیکشن میں کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اگر ہم جمہوریت کو، آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہیں، ابھی فرض کریں انتخابی اصلاحات کی بات ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کو مسترد کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بھی مسترد کر رہی ہے۔ اب آر ٹی ایس سسٹم کو ریپلے کرنے کے لیے انہوں نے ای وی ایم کا اصطلاح شروع کیا۔ اب اس کے ذریعے ایک بار پھر وہ ملک کی الیکشن پر چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس بار اے وی ایم کے نام سے یا الیکشن ریفارم کے نام سے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی، تو میں کہتا ہوں جس طرح 25 جولائی 2018 کے الیکشن کی نتیجے میں، دھاندلی کے نتیجے میں معاشی طور پر آپ کا ملک تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کا جغرافیہ دیکھیں، آپ کے دوست ممالک کہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف آپ مودی کو فون کرتے ہیں، وہ اٹھاتے نہیں ہیں، ادھر آپ کے دو بڑے اہم ذمہ دار، ایک تو وہ معید یوسف ہے، ایک دوسرا ریاست کا، وہ جا کے امریکہ میں ایک ٹیلی فون کال کے لیے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم کو فون کیوں نہیں کرتے ہیں۔ جیسے وہ آتے ہیں، امریکہ سے وزیر دفاع کا فون آتا ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں، پنڈی کو جاتا ہے۔ کیا ریاست اس طرح چلا جاتا ہے؟ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی، بے روزگاری، آئین کی عملداری نہیں ہے، تمام چیزیں، وہ آپ کا بھی اس طرف دھیان نہیں ہے، وہ سارے آپ کے بھی اپنے جو یہ تمام مسائل ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس پہ بات ہو سکتی تھی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔